सामिन गिराम क़द्र फलदारान सैयद शुहदा फरदारान ख़ान वादा इसमत फहारत परवरदिगार आलम हम सब की इस इबादत को अपनी बेहतरीन इबादत में शुमार फरमाए और इस फर्श अज़ा के अजर सवाब में परवरदिगार आलम हम सब के और ज़ुबानी फर्श अज़ा को मज़मून शामिल फरमाए। रुए ज़मीन पे होने वाली बेहतरीन इबादतों में से सबसे बेहतरीन इबादत ये इबादत फर्श अज़ा है और इसकी वजह यह है कि किसी भी इबादत में आपसे ये नहीं कहा जाता कि आपके साथ मलाइका शामिल हैं, लेकिन ये वो फर्श अज़ा वो इबादत है कि जिसमें आपके साथ न सिर्फ मलाइका बल्कि अम्बिया बल्कि कायनात के मुंतखब तरीन लोग इस फर्श अज़ा पे आपके साथ मौजूद होते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी सआदत है, परवरदिगार आलम का बड़ा इनाम है कि परवरदिगार आलम ने हमें इस फर्श अज़ा से मुंसलिक किया और इस पूरी दुनिया में जो परवरदिगार आलम ने लोगों के दिलों के उस ज़र्फ़ को इस काबिल और इतना पाको पाकीज़ा जाना कि उसमें उन तैयब व ताहिर लोगों की मोहब्बत को रख सके, तो वो हम लोगों के दिल थे, हम लोगों के ख़ुलूक़ थे कि परवरदिगार आलम ने इन्हें इतना पाको पाकीज़ा रखा। परवरदिगार आलम का लाख लाख एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें ऐसे आइम्मा अता किए कि जो कुरान से ज़्यादा सच्चे हैं, काबे से ज़्यादा पाक हैं और ऐसे हैं कि जिनका इस दुनिया में कोई सानी नहीं है। यानी लोग हक़ के पीछे जाते हैं, ये वो लोग हैं कि हक़ इनके पीछे आता है। ये जो हस्तियाँ हैं ये कुरान से ज़्यादा सच्चे इसलिए हैं कि परवरदिगार आलम ने इन्हें ऐसा सच्चा बनाया है कि इसी कुरान में इनकी सदाकत की गवाही दिलवा दी और ये ऐसे तैयब व ताहिर और ऐसे पाक हैं कि परवरदिगार आलम ने खाना काबा को पाक कहा और खाना काबा को जब परवरदिगार आलम ने तैयब व ताहिर व पाक कहा तो जनाब इब्राहीम से कहा ताहिरा बैती, है इब्राहीम और इस्माइल तुम मेरे इस घर को पाक रखो। जनाब इब्राहीम और इस्माइल से कहा कि मेरे इस घर को तुम पाक रखो और अहले बैत के लिए फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिस्सा, इनको मैं पाक रखूँगा। कुरान काबा वो है कि जिसको जनाब इब्राहीम और इस्माइल को हुक्म हुआ कि इसको पाक रखो और अहले बैत वो हैं कि जिनके लिए खुदा ने कहा कि इनको मैं पाक रखूँगा। अब काबा उतना पाक है जितनी इब्राहीम और इस्माइल में ताकत है और अहले बैत को खुदा ने उतना पाक रखा है जितना खुदा की कुदरत है। फिर हक़ से ज़्यादा ये हक़ पे हैं। अल्लाह के नबी ने सजदे से सर उठाया और एक मरतबा हाथों को दुआ के लिए बुलंद किया और बुलंद करके कहने लगे कि ऐ परवरदिगार हक़ को उधर मोड़ दे जहाँ पे अली मुड़ जाए। यानी अल्लाह के नबी को अली पे हक़ से ज़्यादा भरोसा था। अगर हक़ पे ज़्यादा भरोसा होता तो अल्लाह का नबी ये कहता कि परवरदिगार अली को वहाँ मोड़ दे, नहीं कहा कि हक़ को वहाँ मोड़ के जहाँ पे अली मुड़ जाए। अब जहाँ जहाँ अली जाते रहेंगे वहाँ वहाँ हक़ जाता रहेगा और अब हक़ की पहचान ये है कि जब तक अली से पीछे रहेगा हक़ रहेगा और अगर अली से कदम बढ़ाने की कोशिश करेगा तो हक़ नहीं बल्कि बातिल हो जाएगा। जरूर पढ़े मिलके बाबा तो खुदा का लाख लाख एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें वो आइम्मा अता किए कि जो किसी झूठे रावी की सच्ची झूठी रिवायतों की बेसाखियों पे चढ़ के बुलंद नहीं हुए, बल्कि ये वो हैं कि जो कभी दोषे नबी पे आके बुलंद हुए, कभी नबी के हाथों पे आके बुलंद हुए। इनकी बुलंदी का अंदाज़ और इनकी बुलंदी का अगर सोचना हो तो सोचें, परवाज़ नहीं कर सकती। परवरदिगार आलम ने इनको जिस बुलंदी पे रखा है और आज का दिन जो हमने और आपने गुजारा वो एक इमाम की विलादत का दिन है। कौन से इमाम हैं? हमारे और आपके सातवें इमाम मौला इमाम मुफ्ती काज़िम वो इमाम हैं कि जिनमें ये पूरा जो सिलसिला है आइम्मा का ये ऐसा तैयब व ताहिर, ऐसा पाको पाकीज़ा, ऐसा मुंतखब है कि दुनिया में बसने वाले जितने भी फ़िरक़े हों उनके पास ऐसे इमाम नहीं हैं जैसे इमाम परवरदिगार आलम ने हमें और आपको अता किया।
یہ پروردگار عالم کے وہ لوگ ہیں منتخب شدہ جنہیں پروردگار عالم نے اس دنیا میں خلیفہ بنایا اور ہدایت کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ پروردگار عالم نے قرآن میں کہا، جس سورے کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی۔ پروردگار عالم مسلمانوں سے، تمام لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ہدایت کرنا میری ذمہ داری ہے، ہادی میں بھیجوں گا۔ 1.25 لاکھ تجربے اللہ نے مسلمانوں کو کرائے کہ ہادی بنانا میرا کام ہے اور ہدایت کرنا میرا کام ہے، لیکن مسلمانوں کو اللہ کی بات پہ یقین نہیں آیا۔ جب بھی خلیفہ کی بات آئی، مسلمانوں نے کہا کہ ہم خود بنائیں گے، اور اس خلیفہ کو نامزد کرنا اور خلیفہ کو بنانا مسلمانوں کے نزدیک اتنا زیادہ اہم ٹھہرا کہ چاہے نبی کی نماز جنازہ چھوٹ جائے لیکن خلیفہ بنانا نہ چھوٹے، کیونکہ یہ اتنا اہم کام ہے خلیفہ بنانا۔ اور جب مسلمانوں نے اس بات کو مانا کہ خلیفہ بنانا اتنی اہم اور اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی جانشین، کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، تو مسلمانوں کا احساس تھا، لیکن اللہ کے نبی کو احساس نہیں تھا۔ یہ اللہ کا نبی جب گیا دنیا سے تو بقول مسلمان کہ بغیر کسی کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے کہا تھا آخری وقت میں کہ مجھے ساری زندگی اس بات کا افسوس رہے گا کہ اے کاش میں نبی سے جاتے جاتے یہ پوچھ لیتا کہ آپ کی دستار کا وارث کون ہے۔ یعنی وہ خود یہ جانتے تھے کہ کم از کم میں نہیں ہوں، جو بھی اللہ کا نبی کا آخری جانشین ہے، جو بھی نبی کا، وہ کون ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے غدیر کے مقام پہ باقاعدہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں اللہ کے نبی نے دکھا دیا تھا کہ میرا جانشین کون ہے۔ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ خلیفہ بنانا میرا کام ہے اور ہادی میں بھیجوں گا۔ ہادی بنانا تمہارا کام نہیں ہے، تم محتاج ہدایت ہو، جو محتاج ہو ہدایت کا وہ ہادی نہیں بنا سکتا۔ اگر سارے کسی علاقے کے چور مل کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم کسی کو اپنا نمائندہ بنائیں تو وہ چور کو ہی بنائیں گے۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے پاکستان کی مثال بالکل واضح ہے، یعنی اگر سب مل کے کسی کو بناتے ہیں تو پاکستان کی جیسی عوام ہے ویسے ہی پاکستان کا نمائندہ بھی آتا ہے۔ اور دوسرے علاقوں میں جا کے دیکھیے، دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھیے، وہاں پہ ایک ڈسپلن ہے، ایک نظم و ضبط ہے، لیکن پاکستان کی صورتحال دوسری ہے۔ مولا 7ویں امام کی ولادت ہے اور 7ویں امام نبی کے ہمارے 7ویں جانشین۔ ایک طرف سلسلہ امامت چلتا رہا، ایک طرف سلسلہ ملوکیت چلتا رہا، ایک طرف وہ لوگ آتے رہے تخت پہ کہ جو لوگوں نے بنائے تھے، اور ایک طرف وہ لوگ آتے رہے کہ جن کا انتخاب اور جن کے ناموں کی نشاندہی اللہ کا نبی اپنی زندگی میں کر کے گیا تھا۔ 7ویں امام کی ولادت ہے 7 صفر، آج کے دن 248 ہجری، مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے، مقام ابوا، وہاں پہ مولا کی ولادت ہوئی۔ 35 سال مولا کی مدت امامت ہے اور 55 سال مولا نے زندگی گزاری۔ 19 بیٹیاں ہیں مولا کی اور 18 بیٹے ہیں۔ 14 سال عمر کے مولا کے زندان میں گزر گئے، قید خانے میں گزر گئے، لیکن یہ مختلف وقفے سے 14 سال ہوئے۔ اچھا، جب امام کو قید کر دیا گیا اور اتنا عرصہ امام قید رہے تو کیا امام نے ذمہ داری امامت کی نہیں نبھائی؟ جس کام کے لیے امام اس دنیا میں آئے وہ کام تھا لوگوں کی ہدایت کرنا، تو کیا امام نے لوگوں کی ہدایت نہیں کی؟ نہیں، امام نے لوگوں کی ہدایت کی، اور اس طرح سے ہدایت کی کہ اپنے شاگردوں کے ذریعے ان 14 سالوں میں لوگوں کے دماغوں کو اتنا اوپر کیا کہ آگے والی حکومت مجبور ہو گئی امام علی رضا کو خلیفہ بنانے پہ۔ یہ 7ویں امام کا کام تھا کہ 8ویں امام کو ولی عہدی مجبوراً دی گئی، کیونکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے خاندان نبوت اور خاندان رسالت کے نمائندے کو، فرزند رسول کو حکومت میں شامل نہیں کیا تو ہماری حکومت نہیں رہ سکتی۔ درود پڑھیں مل کے باواز۔ ایک بار اچھا، امام کو یہ حکمران قید کیوں کرتے ہیں؟ آخر کیا وجہ تھی کہ بار بار امام کو قید کرتے تھے؟
تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے، بلکہ کردار رسول کو لوگوں سے کہنے لگی کہ اے ہارون میں کیا کروں، یہ تم جیسے نہیں ہے، یہ تم جیسے نہیں ہے۔ جب میں آئی اور میں نے ان کو سجدے کے عالم میں دیکھا تو میں نے ایک عجیب عالم دیکھا، اور حالت یہ تھی کہ امام یا ربی یا ربی یا ربی کہتے تھے، اور ایسا لگتا تھا آسمانوں سے لبیک 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 کی آوازیں آ رہی ہیں۔ درود پڑھیں، مل کے آواز بولا کلمہ پڑھ لیا اس نے، یعنی امام نے اس کا نصیب بھی بدل دیا، اس کی تقدیر بھی بدل دی۔ وہ یہودی آئی تھی، مسلمان ہو کے جا رہی ہے۔ یہ ہے کردار امام کا۔ اسی امام کے نام پہ ایک نبی بھی ہے جن کا نام ہے موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہے امام مفتی کاظم علیہ السلام، وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کا لقب ہے موسیٰ غضبان، غصے والے موسیٰ، اور یہ ہے موسیٰ کاظم، غصے کو پی جانے والے امام۔ وہ غصے والے، اتنے غصے والے کہ قرآن نے کسی نبی کے حوالے سے نہیں کہا کہ کسی نبی نے کسی کو مارا ہو، لیکن اس نبی کے بارے میں کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خاندان کے ایک شخص کو ایک ایسا گھوسا مارا تھا کہ وہ مر گیا۔ کیوں مارا تھا؟ کیونکہ وہ جناب موسیٰ کی شیعہ سے لڑ رہا تھا۔ قرآن نے واقعہ کو کیا۔ یہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یعنی غصے کو پی جانے والے وہ امام کہ جن کو قید بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے فضائل آج تک ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس لیے عرصے قید و بند رکھا گیا ہے، لیکن ان کے فضائل کو دنیا چھپا نہیں سکی۔ اچھا، وہ جو نبی ہے جناب موسیٰ، ان کی ایک الگ شان ہے، یہ جو ہے یہ امام کی ایک الگ شان ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ کس موسیٰ نے کس موسیٰ کا نام رکھا ہے؟ درود پڑھنے ایک بار اور ان کی باوت۔ دیکھیے، جو پہلے ہوتا ہے اس کو دیکھ کے بعض والا اس کے نام پہ نام رکھتا ہے۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پہلے ہیں یا حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام پہلے ہیں؟ دیکھیے، خلافت کا پہلا جھگڑا ہو رہا ہے، کائنات کا پہلا جھگڑا عرش کے اوپر۔ پروردگار عالم نے کہا کہ جب میں آدم میں اپنی روح کو پھونکوں تو سجدے میں گر جانا۔ سب کے سب سجدے میں گرے الا ابلیس۔ ابلیس نہیں گرا۔ ابلیس سے پروردگار عالم نے کہا کہ اس کو سجدہ کرنے میں تجھے کس نے منع کیا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو اب مسلمانوں سے سوال اتنا ہے کہ یا تو ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا اللہ والے ہاتھ دکھاؤ۔ یا تو کوئی اللہ والے ہاتھ ہیں جنہوں نے آدم کے پتلے کو بنایا۔ اچھا، اللہ والے ہاتھ ہمیں کہیں نظر آئے؟ حج کا موقع ہے، مولا کائنات حج میں مصروف ہیں، دوسری خلافت کا دور ہے۔ مولا کائنات نے کسی شخص کے ایک تماشا رسید کیا، وہ روتا ہوا خلیفہ کے دربار میں۔ اب ہاتھ بھی علی کا، خیبر اکھاڑنے والے ہاتھ۔ جب آیا تو اس کے چہرے پہ اذیت کے نشان۔ خلیفہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے علی نے مارا ہے۔ اب ایک مرتبہ غصے سے علی کو بلاؤ۔ جیسے ہی مولا کائنات تشریف لائے تو ایک مرتبہ علی کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگے کہ ابو الحسن اگر زحمت نہ فرمائے تو یہ بتائیں کہ آپ نے کیوں تماچا مارا؟ علی نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے حرم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ علی کو پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی نامحرم کو دیکھے۔ علی کو پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی نامحرم کو دیکھے۔ علی کو پسند نہیں ہے کہ کوئی فجر کے وقت مسجد میں یا کہیں سو رہا ہو۔ اپنے قاتل کو جگا کے بتایا کہ چاہے قاتل ہے لیکن علی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی نماز کے وقت سو رہا ہو۔ تو یہ جو علی کے فارمولے ہیں، علی کے اصول ہیں، یہ فقط دشمنوں کے لیے نہیں ہیں، اپنوں کے لیے بھی ہیں۔ تو کہا کہ بتائیں گے کہ آپ نے کیوں مارا؟ کہا یہ مسلمانوں کے حرم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ اس شخص کی طرف دیکھا اور ایک اور تماچا اس کے مارا۔
اور مار کے کہنے لگے کہ تجھے اللہ کی آنکھ نے پکڑا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا ہے. تو ہمیں اللہ کے ہاتھ دکھائی دیے کہ اللہ کے ہاتھ کہاں ہیں. پھر خدا نے کہا کہ تو نے جو سجدہ نہیں کیا کہ تو کیا تو عالین میں سے ہو گیا ہے. عالین ہے علیوں کی جمع، یعنی پتہ چلا کہ زمین پہ یہ خاندان سارے کے سارے محمد ہیں اور اوپر سارے کے سارے علی ہیں. تو پتہ چلا جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام آدم سے پہلے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آدم کے بعد ہیں. درود پڑھیں مل کے بآواز میں. یہ امام تھے جنہوں نے اپنی زندگی اس انداز میں گزاری ہے کہ 14 سال قید ہیں، حکومت کی سختیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا کام کر کے گئے، اتنا گراؤنڈ بنایا کہ آنے والی حکومت کو مجبوراً ان کے بیٹے کو ولی عہد بنانا پڑا. یہ امام کا کام تھا. اور امام نے کس انداز میں تبلیغ کی ہے کہ کبھی دوستوں کے ذریعے سے اور کبھی کسی اور انداز سے امام نے اپنی زندگی میں بتایا کہ اگر حکومت وقت کی نوکری بھی کر رہے ہو، اگر ظالم حکومت کی نوکری کر رہے ہو تو ظالم حکومت کی نوکری میں رہ کر تمہاری حکومت سے امام اس وقت خوش ہوں گے جب تم ان کے ماننے والوں کے چاہنے والوں کے کام آؤ گے. علی ابن یقطین وزیر ہے ہارون کا، بہت بڑی پوسٹ ہے وزیر کی، اور امام کا چاہنے والا ہے. اور امام نے اس شرط پہ اس کی نوکری کو قبول کیا ہے اور اس کو اجازت دی ہے نوکری کی کہ تم وہاں بیٹھ کر ہمارے شیوعوں کی، ہمارے چاہنے والوں کی خدمت کرو گے، ان کے کام آؤ گے. ایک ابراہیم نامی ایک شخص کوفے سے کسی کام کے سلسلے میں علی ابن یقطین کے پاس پہنچا مدینہ. علی ابن یقطین نے اس کو وقت نہیں دیا، یہ دوبارہ گیا، علی ابن یقطین نہیں مل پایا. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حج پہ علی ابن یقطین گئے اور حج کے بعد مدینے مولا امام موسیٰ کاظم کی زیارت کی غرض سے جیسے ہی مولا کے پاس پہنچے دربان سے کہا کہ امام سے کہو کہ علی ابن یقطین آئے ہیں. امام نے ملنے سے منع کر دیا. علی ابن یقطین ایک بڑا عہدیدار، امام کا چاہنے والا، لیکن امام نے ملاقات کا وقت نہیں دیا. پھر دوسرا دن ہوا، دوسرے دن پھر علی ابن یقطین مولا کے دروازے پہ، مولا نے پھر منع کر دیا. اب اس نے دربان سے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امام مجھ سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں. دربان نے مولا سے کہا، مولا نے جواب دیا. مولا نے کہا کہ وہ ابراہیم ایک غریب کوفے سے تم سے ملنے کے لیے تمہارے در پہ آئے لیکن تم نہیں ملے، لہٰذا جب تک وہ تم سے راضی نہیں ہوگا میں تم سے راضی نہیں ہوں گا. دیکھیے امام کی نظر میں جو امام کے چاہنے والے ہیں ان کا کتنا مقام ہے. کہا کہ میں اس وقت تک تم سے نہیں ملوں گا جب تک تم اس کو راضی نہیں کرو گے. کہا مولا وہ تو بہت دور ہے، مدینے سے کوفہ اتنا دور، میں ابھی کیسے جاؤں اس کے پاس. امام نے کہا کہ رات کو بقی میں چلے جانا، بقی میں ایک گھوڑا تیار ہوگا، گھوڑے پہ زین تیار ہوگی، تم اس پہ بیٹھنا، وہ تمہیں کوفے پہنچا دیں گے. علی ابن یقطین رات کو بقی کے قبرستان کے قریب پہنچے، وہاں دیکھا گھوڑا بمائے زین تیار ہے، یہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور پلک جھپکتے میں کوفے پہنچ گئے. امام نہیں گئے، بلکہ امام اگر کسی کو کہہ بھی دے تو پروردگار عالم اس کو بھی معجزنما بنا دیتا ہے، اس کے لیے بھی زمین کے فاصلوں کو ختم کر دیتا ہے. پہنچ گئے، اس غریب کے گھر پہ دق الباب کیا. اس ابراہیم نے اندر سے پوچھا کہ کون؟ اس نے کہا کہ علی ابن یقطین. اس نے کہا میرے دروازے پہ علی ابن یقطین کا کیا کام ہے؟ کہا کہ نہیں مجھے تم سے کام ہے. اس نے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا یہ اس کے پیروں میں گر گیا کہ امام ناراض نہ ہو. امام کی ناراضگی اتنی بڑی اور اتنی عجیب چیز تھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی غریب کے پیروں میں گرنا گوارا کر لوں گا لیکن امام کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا. کہا کہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تو جب تک مجھے معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. کہا اے علی بن یقطین میری کیا مجال، تم وزیر ہو، میں نے تمہیں معاف کیا. کہا کہ نہیں ایسے نہیں، بلکہ میں زمین پہ لیٹتا ہوں، تم میرے چہرے پہ اپنا پیر کا نشان بنا دو. علی ابن یقطین لیٹے، علی ابن یقطین کے چہرے پہ اس ابراہیم نے
پیر کا نشان بنایا، کہا کہ میں یہ نشان لے کے نشانی کے طور پہ امام کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کے دکھاؤں گا کہ مولا اس نے معاف کر دیا ہے، اب آپ بھی معاف کر دیجیے۔ درود پڑھے مل کے باواز۔ یہ وہ ہے کہ جو امام کا واقعاً سچا عاشق ہے، کہ امام کی ناراضگی نہیں۔ پھر دیکھیے امام کی سیرت میں ایک اور واقعہ ملتا ہے جس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ پروردگار عالم آپ کو مشہد و نیشا پور کی زیارت کے لیے لے کے جائے۔ جب نیشا پور جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک بی بی کا روضہ ہے جس کا نام ہے بی بی شتیتا۔ عام سی عورت ہے، غریب سی عورت، لیکن اس کو امام نے اتنی فضیلت اور اتنا بڑا منصب دے دیا کہ آج جو بھی امام کی زیارت کو جاتا ہے وہ بی بی شتیتا کی زیارت کو بھی جاتا ہے۔ امام کا جو اموال خمس وغیرہ یا امام کے لیے جو ہدیے وغیرہ جمع کرتا تھا، وہ تمام جگہوں سے ہدیے جمع کرتا ہوا، خمس کی رقم جمع کرتا ہوا نیشا پور پہنچا۔ نیشا پور میں اس بی بی کو پتا چلا کہ امام کا کوئی نمائندہ آیا ہوا ہے۔ یہ اس کے پاس آئی، کہا کہ تو امام کا نمائندہ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا امام تک میرا یہ خمس پہنچا دینا۔ خمس میں کیا تھا؟ ایک اشرفی اور ایک رومال، مدینہ المعجز کی روایت ہے۔ ایک اشرفی اور ایک رومال۔ کہنے لگا بی بی میرے جو اونٹ اور میرے گھوڑے ہیں یہ سامان سے بھرے ہوئے ہیں، لدے ہوئے ہیں، میں اتنے سارے مال لوگوں کے امام کی خدمت میں لے کے جا رہا ہوں، کہ تیری ایک اشرفی، تیرا ایک رومال، مجھے تو شرم آئے گی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھ پہ خمس اتنا ہی واجب ہے، جب خدا نے اس خمس کو مجھ پہ واجب کرتے ہوئے مجھے شرم نہیں آ رہی دیتے ہوئے، تو تجھے امام تک پہنچاتے ہوئے کیوں شرم آ رہی ہے؟ تو تو نہیں دے رہا، تو تو میری امانت مولا تک پہنچائے گا۔ بلاخر اس نے رکھا اور رکھ کے امام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ امام نے سب کا مال الگ کر دیا، ہزاروں اشرفیاں، کپڑوں کے تھان، امام نے سب الگ کیا۔ کہا کہ وہ جو میری اس مومنہ نے مجھے خمس کا پیسہ دیا ہے وہ دے۔ وہ ایک اشرفی لی، ایک رومال لیا، باقی سب کا مال واپس کر دیا۔ کیوں؟ امام نے کہا یہ مال واپس لے جا کے جن لوگوں نے دیا ہے ان کو واپس کرنا ہے، کیونکہ اب انہوں نے اپنا فرقہ تبدیل کر لیا ہے۔ ساتھ میں امام کے دور میں بہت سارے فرقے بنے تھے اور بہت سارے شیعہ گمراہ ہو گئے تھے، آج بھی ہمارے سامنے آغا قانیوں اور دیگر لوگوں کی صورت میں موجود ہیں۔ امام نے کہا یہ تمام کا تمام مال ان لوگوں کو واپس کر دینا، اور فقط یہ قبول کیا اور کچھ اپنے پاس سے اشرفیاں دی اور اپنے کفن میں سے کپڑا نکال کے اس کو دیا۔ اس سے کہا کہ اس مومنہ کو جا کے یہ پیسے دینا اور یہ کپڑا دینا کفن کا، اور اس سے کہنا ہے کہ اس کو اپنے کفن میں شامل کر لیں۔ اتنی بڑی سعادت ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو کچھ دن کے بعد اس مومنہ کا انتقال ہوگا، اور جب اس کا انتقال ہو تو میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے خود آؤں گا، تم مجھے پہچاننا نہیں، دیکھنا لیکن پہچاننا نہیں۔ ٹھیک ہے مولانا۔ اس نے جا کے بیوی کو پیسے دیے، کفن کا کپڑا دیا اور اسے بتایا کہ بھائی تیری نماز جنازہ امام پڑھائیں گے۔ کتنا بڑا شرف ہے، کس وجہ سے؟ اس نے خمس دیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پیسوں میں سے خمس نکال دیں گے تو ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے۔ کم نہیں ہوتے، ہم تو انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اگر ان کے دیے ہوئے مال میں سے ہم ان کا حق نکال دیں گے تو ہمارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ ان کی برکت سے بڑھ جائے گا۔ انہوں نے بتایا، سبق دیا یہاں پہ۔ اور بی بی شتیتا کی جو قبر ہے آج تک لوگوں کو یہی سمجھا رہی ہے کہ امام کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ پروردگار عالم برکت ڈال دیتا ہے۔ اور کیا شرف دیا؟ اور شرف یہ دیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے وقت کا امام موسی کاظم خود تشریف لائے۔ درود پڑھیں ان کے باوجود۔ اتنا بڑا شرف ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے مال کی جانچ پڑتال کرتا رہے اور دیکھتا رہے کہ کہیں مجھ پہ میرے مال میں امام کا مال تو واجب نہیں ہو گیا، اور اگر واقعا سچی نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے امام کا حق دے دے، تو امام عجب نہیں کہ آج بھی امام اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ جائیں۔ پروردگار عالم
ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ ہمارے جنازوں میں بھی زمانے کا امام آ جائے، اور اگرچہ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے زمانے کا امام خود آ جائے تو اس کی عاقبت بخیر ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں یہ ایام دیے ہیں کہ ہم ان ایام میں اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں اور اپنے زمانے کے امام کے لیے ہم تیاری کر سکیں۔ ہمیں وہ تیاری دکھانے کے لیے کہ دیکھو کس طرح کی تیاری کی ضرورت ہے اور کس طرح کے اصحاب کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر سال اس ازائی اور بلائی اور کربلا کی یونیورسٹی میں یہی سبق پڑھایا جاتا ہے جو ہر سال ہمیں دہرایا جاتا ہے کہ دیکھو کربلا میں امام حسین کے اصحاب کیسے تھے، جیسے کربلا میں اصحاب تھے ویسے ہی زمانے کے امام کو اصحاب چاہیے۔ کربلا کے کیسے اصحاب تھے کربلا میں کہ امام حسین اپنے اصحاب سے فخر کر رہے تھے کہ جو اصحاب مجھے ملے ہیں نہ وہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ وہ اصحاب خدا نے امام حسین کو عطا کیا، اور ان لوگوں نے واقعا جیسا کہ امام حسین کو ان پہ ناز تھا انہوں نے اسی طرح کی قربانی دی، اور کوئی بھی امام حسین کا ایسا صحابی نہیں تھا کہ جس نے قربانی دینے میں دریغ کیا ہو یا پیچھے ہٹا ہو۔ لیکن امام حسین کا جہاد پھر بھی جہاد اصغر تھا۔ امام حسین نے چوتھے امام سے کہا تھا جاتے وقت کہ بیٹا ہم تو جہاد اصغر کر رہے ہیں، تمہیں جہاد اکبر کرنا ہے۔ یہاں تک جہاد اصغر کمپلیٹ ہوا۔ اب 10 محرم کی رات سے یعنی شام غریبہ سے جو جہاد شروع ہوا وہ سجاد کا اور جناب زینب کا جہاد تھا۔ کیا عظیم جہاد تھا کہ روایتوں کے جملے ہیں، سید سجاد فرماتے ہیں کہ اے کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی کہ میں شام دیکھتا۔ یہ ایام زینبیہ، اس سے پہلے آپ نے ایام امام سجاد گزارے۔ یہ وہ ایام ہیں کہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ شام میں موجود ہے۔ علامہ رشید ترابی فرماتے تھے کہ 2 تاریخیں قیامت کی تاریخیں ہیں۔ پہلی تاریخ 10 محرم کی جس دن حسین قتل ہوئے، اور دوسری قیامت کی تاریخ 1 صفر کی جب اہل بیت کا قافلہ شام میں داخل ہوا۔ کس طرح سے استقبال کیا علی و بطول کی بیٹی کا، رسول کی نواسی کا۔ کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی آگ پھینک رہا تھا، کوئی اوپر سے گرم پانی پھینک رہا تھا۔ مدینے میں پہنچنے کے بعد چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا مولا یہ آپ کے سر پہ یہ جو جلا ہوا حصہ ہے یہ اس کی کیا وجہ ہے، کیسے جل گیا؟ امام نے فرمایا کہ شام کے راستے میں کسی شقی نے اپنے گھر کی چھت سے میرے سر پہ آگ پھینکی تھی، انگارہ پھینکا تھا۔ انگارہ میرے امامے میں لگا، امامہ جلتا رہا یہاں تک کہ میرے سر تک پہنچ گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ پھر آپ نے وہ انگارہ ہٹایا کیوں نہیں؟ امام نے کہا کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوں وہ انگارہ کیسے ہٹا سکتا ہے؟ ہاتھ پسے پش بندے تھے، اور جس طرح سے غلام لائے جاتے ہیں اس طرح سے اہل بیت کو شام میں داخل کیا گیا۔ اسی شام میں رسول خدا کا ایک معمر ترین صحابی، بزرگ صحابی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آخری صحابی تھا رسول خدا کا جو اس دنیا سے رخصت ہوا، سہل ابن سعد، کسی وجہ سے دمشق آیا تھا بیت المقدس کی زیارت کے لیے، وہاں سے یہ شام آ گیا۔ اس نے عجیب منظر دیکھا کہ شام میں عید کا سماں ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہیں، آئینہ بندی ہوئی بھی ہے، بازار سجے ہوئے ہیں۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ اے شام والوں آج تمہاری کون سی عید ہے کہ جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں؟ کہنے لگے کہ لگتا ہے تم اس شہر میں نئے ہو، آخر تم ہو کون؟ اس نے کہا میں اللہ کے نبی کا صحابی سہل ابن سعد ہوں۔ ایک مرتبہ جب یہ سنا کہ نبی کا صحابی ہے جو اہل بیت کو چاہنے والے لوگ تھے وہ اس کے قریب آئے اور آج کہنے لگے کہ سہل تم نہیں جانتے کہ آج کیا وقت ہے؟ کہا آج کیا ماحول ہے؟ کہا میں نہیں جانتا کیا ہوا ہے۔ کہا کہ عجب نہیں کہ آسمان ٹوٹ کے گر جائے، یہ زمین پھٹ جائے اور زمین اپنے امر کے ساتھ دفن ہو جائے۔ کہا کہ بات کیا ہے؟ کہا کہ آج نواسہ رسول کا سر شام میں آ رہا ہے۔ عزیزوں یہ کہتا ہے کہ میں نے منظر دیکھا، آگے آگے سرہائے شہداء اور پیچھے پیچھے اہل حرم کا قافلہ۔ یہ قافلہ چلتا چلتا ایک مرتبہ شام کے دربار کے قریب پہنچا۔ روایت کہتی ہے کہ 7 دروازے تھے، ان 7 دروازوں سے گزر کے اہل بیت کا قافلہ جیسے ہی دربار کے قریب پہنچا جناب زینب دروازے کو دیکھ کے بیٹھ گئے۔
مولا سید سجاد آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں کے دربار میں نہیں جائیں گی؟ جناب زینب نے فرمایا کہ سجاد دربار میں تو جانا ہے، لیکن مجھے بابا کی ایک بات یاد آ گئی۔ کہا بی بی پھوپھی اماں کون سی بات؟ کہا کہ 21 رمضان تھا، میرا بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ زینب تجھے دربار جانا ہوگا، تو میں نے کہا تھا بابا دربار میں تو شرابیوں کا مجمع ہوگا، نامحرم ہوں گے، تو علی نے کہا تھا، میرے بابا نے کہا تھا کہ زینب گھبرانا نہیں، علی تیرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ ایک مرتبہ نجف کی طرف جناب زینب نے رخ کر کے کہا یا علی مدد، اے بابا شام آ گیا، اے بابا شام کے دربار میں جانا ہے۔ بس عزیزو شام کے دربار میں جناب زینب داخل ہوئی، داخل ہو کے ایک مرتبہ جناب زینب دربار کے ایک کونے میں بیٹھ گئی، چاروں طرف سے بیویوں نے جناب زینب کو حلقے میں لے لیا۔ ایک مرتبہ یزید ملعون جو شراب کے نشے میں مست بیٹھا ہوا تھا، ایک مرتبہ پکار کے کہنے لگا یہ کون بیوی ہے کہ جو میری اجازت کے بغیر بیٹھ گئی؟ اے میرے فوجیوں، ارے اے میرے فوجیوں، ان بیویوں کو ہٹاؤ۔ ایک مرتبہ فوجی نیزے لے کے جیسے ہی آگے بڑھے، جناب زینب کی کنیز فضہ نے ان حبشی جوانوں سے ایک مرتبہ اپنی زبان میں کچھ کہا، جیسے ہی کچھ کہا وہ تمام کے تمام پیچھے ہٹے اور ایک مرتبہ یزید کی طرف جا کے کہنے لگے اے یزید، ارے اگر ہماری قوم کی اس عورت کے ساتھ تو نے کوئی بے ادبی کی تو ابھی دربار میں کوہرام مچا دیں گے۔ بس عزیزو اس بات کا سننا تھا کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے ارے مدینے کا رخ کیا اور مدینے کا رخ کر کے کہنے لگی اے نانا، آپ نے دیکھا کہ ہماری یہ کنیز کے لیے کتنی تلواریں نیام سے نکل آئی اور ہم آپ کی نوازیاں اس طرح بے کجاو اونٹوں میں شام تک اور بے سرو سامان اس نامحرموں کے دربار میں۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون